मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, मसीहा के जलाली और ख़ूबसूरत तरीन नाम में आज फिर खुदावंद का खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। मेरे लिए ये वाकई आज फिर बहुत ही बड़े आज़ाज़ की बात है कि खुदावंद ने मेरे जीवन में चंद लम्हात और बख्श दिए हैं कि मैं आपके साथ मिलकर कलामे खुदा की खूबसूरत बातों को सीखने वाला हो सकूं। हमारे प्रोग्राम का नाम है मैं मसीही क्यों हूं, और इस प्रोग्राम में हम मसीह की तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन पर इस तरह से गौर किया जाए कि हमारी अमली जिंदगी से उन बातों की अक्कासी हो पाए और हम उन मज़ामीन को रूह पाक की तहरीक, लीडरशिप और क़यादत में सही तौर पर समझ पाए। और ऐसे ही आज एक दफ़ा फिर आपको एक और मज़मून की तरफ लिए चलता हूं, और वो है क्या जब इंजील मुक़द्दस आई तो उससे पेशतर तौरात, ज़बूर और अंबिया के जो सहाइफ हैं वो मनसूख हो गए। इस पर बात करने की एक खास वजह है, इसीलिए मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूं आपके साथ, ताकि बेहतर तरीका से हम इस हकीकत को समझ पाएं। जब मैं इस मौजू पर बात करता हूं कि मैं मसीही क्यों हूं, और फिर बात करता हूं कि क्या तौरात, ज़बूर और नबियों के सहीफे मनसूख हो गए, तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। सबब यह है कि मेरे कई ऐसे रफ़ाका, कई ऐसे अहबाब और कई ऐसे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि जी जो मेरी किताब है, भले जो भी क्यों ना हो, अलहामी किताब जो उसकी निगाह में है, उसके आने पर जो कुतुबे साबका है, तौरात, ज़बूर और अंबिया के सहाइफ, वो मनसूख हो गए हैं। और मैं इसलिए बायसे हैरानगी की बात इस हकीकत को समझता हूं कि इवन मैं अपने दोस्तों की भी जो मोतबर कुतुब हैं उनका मुतालिया करता हूं, और अभी तक तो कोई ऐसी आयत मुझे नजर नहीं आई जिस आयत में यह हो कि परवरदिगारे आलम ने माज़ी रफ्ता की कुतुब को मनसूख कर दिया और कोई एक ही किताब उसने भेज दी जिस किताब में कुतुबे साबका का सारा निचोड़ मौजूद हो। दूसरे लफ्जों में कोई गैस पेपर या कोई खुलासा, नो, ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि एक अहम तरीन बात जो यहां पर गौर तलब है वो ये है कि अगर मैं कहूं कि तौरात का भी मुसन्निफ वही खुदा है, ज़बूर का भी और अंबिया के सहाइफ का भी वही मुसन्निफ है, और अगर कोई और किताब भी हो और मैं कहूं कि उसका भी मुसन्निफ वही है, तो फिर इन सारी किताबों में एक तवातर, एक सिलसिला, एक कनेक्शन पाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे एक ही मुसन्निफ है। मेरी किताबें 17-18 के करीब मेरी अपनी वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप मुतालिया कर सकते हैं। तालीमातल मसीह की किताब भी वहां पर ऑलरेडी मौजूद है,
لیکن جب آپ میری کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان ساری کتابوں میں ایک کنیکشن پایا جاتا ہے. یعنی وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کریں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ ان کتب کے مصنف پر شک کریں گے کہ وہ کون ہے. خیر، مجھے کسی اور کے بارے میں کیا کہنا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تورات ہے یا زبور ہے یا صحائف الانبیاء ہے، ان کا انجیل مقدس کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلیمات المسیح اس کی بابت کیا کہتی ہے؟ کیوں نہ میں مسیح کی تعلیمات، جس کو پہاڑی واز کے طور پر بھی میں ماضی کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں، ان مسیح کی تعلیمات میں سے اور پہاڑی واز میں سے جو مسیحا نے ان کتب سابقہ سے متعلق کہا، یعنی تورات، زبور اور نبیوں کے صحائف، ان کی بابت ایک دو آیات آپ کی نظر کر دوں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے آپ سے قطعی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کلام خدا کو بنیاد بنا کر کہہ رہا ہوں. تو غور فرمائیے گا، میں تلاوت کرنے لگا ہوں. اردو ترجمہ میں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 5واں باب اور اس کی 17 اور 18 دو آیات تلاوت کیے دیتا ہوں. غور سے سنیے گا، کیونکہ بعض اوقات ہمارا بت تو وہاں ہوتا ہے لیکن شاید ہماری روح وہاں پر نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ میرا بت ٹیلی ویژن کے سامنے نہ بیٹھا ہو، روح بھی آپ میں ہو اور آپ میرے ساتھ مل کر ان باتوں کو سننے اور سیکھنے والے ہوں. میں آپ سے پیار کرتا ہوں نا، اس لیے میں آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں، اور میرا لب و لہجہ بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہے. کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، مسیحا کی تعلیمات ہے، تو مسیحا فرماتے ہیں، اردو ترجمہ تلاوت کرتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. آمین. یہ جو دو آیات آپ کی خدمت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، ان میں مسیحا اہل یہود یعنی تورات اور نبیوں کے صحائف اور زبور کی کتب پڑھنے والوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، کیونکہ ان کے علماء مسیحا کو ایک انقلابی کے طور پر دیکھتے تھے، اور ان کی سوچ میں مسیحا سے متعلق یہ تھا کہ شاید وہ انبیاء کی تعلیم اور تورات اور زبور جو کلام خدا ہے، ان میں شاید مسیحا آ کر کچھ امینڈمنٹ کر رہے ہیں، ان میں شاید کچھ تبدیلی لا رہے ہیں. لیکن مسیحا ان کے دل کی حالت کو جانتے اور پہچانتے ہوئے ان سے بات کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میرے نزدیک تورات کی یا زبور کی یا نبیوں کے صحیفوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نا 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 نا، ایسا
ہرگز نہیں ہے۔ مسیح نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک تورات، زبور اور نبیوں کے صحیفوں کی ایک ایک بات پوری نہ ہو جائے، ایک ایک بات پوری نہ ہو جائے، تب تک گویا دنیا کا اختتام نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں گویا وہ کہہ رہے تھے ارض و سما سرک جائیں تو سرک جائیں، لیکن کتاب مقدس کی باتیں جو کی توں ہوں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عہد حاضر میں بھی اس کرۂ ارض پر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے ذہنوں کو اس دنیا کے سردار ابلیس لعین نے ایسا جکڑا ہوا ہے، ایسا جکڑا ہوا ہے کہ وہ یہودی ربیوں کی طرح، علماء کی طرح آج بھی تورات کی کتاب، زبور کی کتاب، نبیوں کے صحائف اور انجیل مقدس کے پڑھنے سے منکر اور انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتاب مقدس کی ان خوبصورت صداقتوں کے عین مطابق لازم ہے کہ ہم ان کتب کا مطالعہ کریں۔ میں شاید جب 10ویں جماعت میں تھا اور وہی باتیں جب میں BA کر رہا تھا اسلامک سٹڈیز میں، تو اس وقت بھی میرے سلیبس میں کئی ایک ایسی باتیں آتی تھیں جن میں یہ کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ آپ کو چین جانا پڑے، اور یہ ایک حدیث بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں چین تک جا کر علم حاصل کرنا آسان نہیں تھا، وہ یہ جدید دور نہیں تھا، بڑا مشکل دور تھا۔ لیکن کہا گیا کہ حصول علم کے لیے آپ کو خواہ جیسی ہی قربانی دینی پڑے آپ دیں تاکہ آپ کچھ حاصل کر سکیں۔ میرے عزیزو، آج کے اس دور میں مجھے نہیں معلوم کہ اس خود غرض انسان کو کیا ہو گیا، ذہن جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ کتاب مقدس کی انمول اور ان خوبصورت باتوں کے سیکھنے میں بہانہ بازی کرتا ہے۔ اصل میں ان کتابوں کے پڑھنے سے ہمیں خدا کی ذات اور اس کے کردار کی بابت، اس کی فطرت کی بابت بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہمارا دشمن قطعی طور پر نہیں چاہتا کہ ہم اس خدا کے کردار، اس کی محبت، اس کی ذات اور اس کی فطرت کی بابت جانیں۔ اہم ترین بات یہی ہے۔ اور پھر لوگ اپنے آپ کی بابت یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کتب کا مطالعہ کروں۔ وقت کس کے پاس ہے؟ وقت تو کسی کے پاس بھی نہیں۔ وقت تو میرے عزیز نکالنا پڑتا ہے تاکہ ہم ان حقائق کو کتاب مقدس کی روشنی میں سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ تو مسیح فرماتے ہیں بھائی میرا کام یہ نہیں ہے، میں ان کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ انجیل اس لیے نہیں آئی کہ تورات اور زبور اور انبیاء کے نوشتوں یعنی صحائف الانبیاء کو میں منسوخ کروں۔ نو، میرے آنے کا مقصد اور انجیل مقدس کے آنے کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ میں ان کتب کو منسوخ نہیں بلکہ ان کتب کو پورا ہوتے ہوئے دیکھوں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ تورات
اور زبور اور انبیاء کے صحائف میں کسی ایسے کے آنے کا ذکر ہے جس کی ولادت صرف اور صرف عورت سے، مرد اور عورت کے میل سے نہیں، نیچرلی نہیں، معجزانہ طور پر صرف اور صرف عورت سے ہونا مقصود تھی۔ تورات میں کسی ایسی ہستی کے آنے کا ذکر ہے، تورات میں کسی ایسے نبی کے آنے کا ذکر ہے جو یہودیوں میں سے ہوگا، انہی کے بھائیوں میں سے ایک نبی، اور اس نبی کی سننے سے متعلق کہا گیا کہ تم اس کی سننا۔ اور یہودیوں میں سے وہ نبی جس کی بات کی جا رہی ہے وہ بہت سارے انبیاء کے بعد ایک ہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہی یہودیوں میں سے، اہل یہود میں سے ایک آخری نبی ہے۔ اور ویسے بھی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد سے ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر جس ہستی کا انبیاء کی کتب یعنی صحائف الانبیاء میں آنے کا ذکر ہے، وہ ہستی وہ ہے جس کو ایک کنواری سے پیدا ہونا ضروری تھا، ایک ایسی پاک دامن کنواری جو جہان کی عورتوں میں مبارک ہے، اور اس کنواری کا نام مریم طاہرہ، مریم صدیقہ یا مقدسہ مریم ہے۔ اور حضرت مریم کا ذکر کتب سماویہ میں جا بجا موجود ہے، بالخصوص انجیل مقدس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنی بھی نبوتیں مسیحا کے آنے سے متعلق تھیں، مسیحا کی تعلیمات سے متعلق تھیں، مسیحا کے دکھوں سے متعلق تھیں، مسیحا کے قبر میں سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے کے تعلق سے تھیں، مسیحا کے صلیب پر مرنے اور پھر دفن ہونے سے متعلق تھیں، اور پھر جی اٹھنے سے متعلق تھیں، وہ تمام تر نبوتیں مسیحا کے جی اٹھنے پر پوری ہوئی۔ بہت ساری نبوتیں اور بھی ہیں جو ابھی پوری ہو رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی نبوتیں ہیں جو ابھی مزید پوری ہوں گی، جو مسیحا کی آمد ثانی سے متعلق ہے۔ تو مسیحا یہ فرماتے ہیں چونکہ تورات بھی، صحائف الانبیاء بھی، زبور بھی وہ میری بابت بتاتی ہے، اس لیے میں آیا ہوں ان کتابوں کو پورا کرنے، منسوخ کرنے کے لیے نہیں۔ یاد کیجئے کہ کئی یہودی ربی، علماء اور ایون ان کے پیروکار بھی وہ تھے جو خود تورات کو، زبور کو، نبیوں کے صحیفوں کو پڑھتے تھے کہ شاید ان میں ان کو زندگی ملے، گناہوں کی معافی ملے، ہمیشہ کی زندگی ملے، قرب الہی حاصل ہو، فردوس بری میں ان کا مقام ہو۔ لیکن مسیحا نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تم کتاب مقدس میں یعنی عہد عتیق زندگی ڈھونڈتے ہو؟ نہیں 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 نہیں، وہ کتابیں تو میری بابت بتاتی ہیں کہ کوئی آنے والا ہے،
اور مسیحا آئے تاکہ ان نبوتوں کو اور ان پیشن گوئیوں کو جو ماضی رفتہ میں کتب سابقہ میں ان کی ذات سے متعلق تھی، ان نبوتوں کو وہ پورا کریں۔ اور مسیح کے آنے پر جتنی بھی نبوتیں آپ کی پیدائش، دکھوں، تعلیمات اور جی اٹھنے تک تھیں، وہ نبوتیں پوری ہوئیں۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تورات بھی خدا کا کلام، زبور بھی خدا کا کلام، انجیل بھی خدا کا کلام ہے، لیکن ان کتب میں جو تعلیمات ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے منافی ہوں، تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی وہ جو مصنف ہے اس پر شک ہوگا، کتب پر شک ہوگا کہ آیا یہ کتب ایک ہی مصنف کی ہے کہ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کتب سماویہ کا مصنف صرف ایک ہی ہے، اور وہ خدا خود ہے، اگرچہ اس نے مختلف شعبہ زندگی سے لوگوں کو چن لیا، ان کے من نور الہی سے، پاک روح کی قدرت سے منور ہوئے، اور انہوں نے ان باتوں کو روح القدس کی سپرویژن میں اوراق یعنی صحائف پر لکھا، اور وہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی پیچھے ایک ہی مصنف ہے، اور اس کی ذات میں کسی طرح کا کوئی تضاد پایا نہیں جاتا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑے چیلنج کی بات ہے کہ اگر آپ بھی میرے دوست انجیل مقدس کے پیروکار ہیں، تورات کے پیروکار ہیں، زبور کے پیروکار ہیں، یا جیسے بھی آپ کا ایمان ہے، جس کسی کتاب کے آپ ماننے والے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی ایک کتاب خدا کا کلام ہے اور باقی کتب نہیں ہے، تو پھر سوچ لیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ خود خدا کی ذات پر الزام لگا رہے اور اس کی کتب پر شک کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، میں نے اس تعلق سے کئی ایک کتب لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب یہ اہم ترین سوالات ہیں، اور آپ میری ویب سائٹ پر www.newlifeinstitute.org پر اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کتاب میں تقریباً 50 کے قریب سوالات اور ان کے جوابات موجود ہیں۔ آپ ضرور مطالعہ کریں اور مختلف سوالات جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات مشکل لگ رہی ہو، کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہو، آپ میری ویب سائٹ پر جا کر مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ میں بڑے طریقے سے، بڑی محبت سے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسکرین پر ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی موجود ہیں، آپ ضرور ہمیں ٹیکسٹ کیجئے، آڈیو میسج بھیجئے، بہر صورت آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم کوشاں ہوں گے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، کتب سابقہ، تورات، زبور اور صحائف الانبیاء، یہ وہ کتب ہیں جو آج بھی جوں کی توں حیثیت رکھتی ہے، اور مسیحا نے آ کر ان کتب کی تصدیق کی ہے۔ اور اگر میں آ کر کہوں نہیں، تورات، زبور اور انجیل منسوخ ہو گئے ہیں، تو پھر میں کس اتھارٹی سے، کس اختیار سے یہ بات کر رہا ہوں؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے میرے عزیز۔ کہیں ایسا تو نہیں
کہ خود ریت پر کھڑے ہوں اور جو چٹان پر کھڑے ہوئے ہیں ان پر ہم انگلی اٹھا رہے ہوں، اپنی بیڑی ڈوب رہی ہو اور دوسروں پر ہم انگلیاں رکھ رہے ہوں، اپنی آنکھ میں شاہ تیر ہو اور دوسرے کی آنکھ میں تنکا ہمیں پہاڑ نظر آتا ہو، ذرا سوچنے کا مقام ہے، کہیں ابلیس لئی ہمیں اپنے فریب میں نہ لے لے، کہیں وہ ہمیں اپنے فریب میں نہ لے لے، ہم وہی کرنے والے اور وہی سمجھنے والے اور دوسروں کو بتانے والے ہوں جو دوسروں کی بہتری اور روحانی ترقی کا وسیلہ اور سبب ہو۔ یہ بہت اہم ترین باتیں ہیں۔ خدا کی محبت کے اس پیغام کو آپ پڑھیے، سٹڈی کیجئے، کیونکہ یہ آج بھی وہی ہے جو ہزاروں سال پیشتر تھا۔ یہ لا تبدیل ہے۔ اس کلام مقدس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا اور کتابچہ بھی ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ تورات یا زبور یا انجیل جو ہے اب پتہ نہیں ان میں کیا ہے، تو یہ فطور ہے۔ اس طرح کے سوال کا جواب اس کتاب میں موجود ہے اور اس کا نام ہے کیا بائبل مقدس تبدیل ہو گئی؟ آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں اور آپ برکت پائیں گے۔ یہ بھی میری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، مستقبل قریب میں اگر ذات الہی نے اس جسد خاکی میں سانس رہنے دی اور اگر تب تک مسیحا نہ آ گئے، تو پھر آگے ہم اور کئی ایسے مضامین پر بات کریں گے جو میرے ایمان اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب ہوں گے۔ آج میں صرف اور صرف یہی بات آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں اور یہی کہنا چاہتا تھا کہ مسیحا آئے دنیا کی بگڑی بنانے کے لیے اور تورات اور زبور اور صحائف الانبیاء میں پائی جانے والی نبوتوں کی تکمیل کے لیے، اسی لیے آپ نے کہا کہ میں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہی ایک اہم ترین سبب ہے کہ آج اہل کلیسا انجیل مقدس کے ساتھ تورات، زبور اور صحائف الانبیاء کو بھی رکھتے ہیں اور وہ مل کر ان کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ صحیح طور پر سمجھ پائیں کہ تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور کی کتاب میں کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، میں آپ کی خدمت میں یہ بتا چکا ہوں کہ مسیحا کتب سابقہ کی تکمیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی بات نے مجھے متاثر کیا اور میں آج مسیح میں ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ کی بھی زندگی بدل جائے، اس لیے آئندہ بھی دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، صرف اور صرف زندگی ٹیلی ویژن پر۔